Bismillahirrahmanirrahim. Pakistan Customs is tasked with ensuring that the performance of import and export of legitimate cargo, trade facilitation, regulator, preventive control of contraband goods, and revenue collection are in legal prescribed manner. Today we have with us an Honorable Custom Officer, Sir Astak Afzal. Assalamu alaikum, sir. कैसे हैं आप? Ji, walaikum assalam, Afifa, and assalamu alaikum, and a very happy new year to all the listeners. Thank you very much. I'm Happy fine. New Year to you too, sir. Sir, your name is very unique. Before proceeding to my queries, I would request you to tell something about this name और अपना मुख्तसर सा तारुफ भी दीजिएगा, sir. Ji, yes, you are right. It's a rather unique name. Asdaq is basically इसका root word है सिद्क, जो के मायने है सच्चाई. So जैसे सिद्क, सिद्दीक, असदक. So ये एक तरह की उसकी प्रोग्रेसिव सुपीरियर क्वालिटी है, जैसे कबर, कबीर, अकबर. तो उसी वजन पे ये सिद्क से ये लफ्ज असदक निकला है. और कुरान पाक के तीसरे सिपारे में एक आयत भी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसन. सो वहां पे भी ये लफ्ज नजर आता है among other places. और Wow, sir, जहाँ it's तक quite very unique name. सर, जो सबसे पहला सवाल है मेरा आपसे वो ये है कि मैंने आपकी फेसबुक पे करियर फेस्टिवल देखा, तो इसके बारे में बताइएगा प्लीज. जी फीफा, ऐसे हुआ था कि उस वक्त मेरी पोस्टिंग गिलगित बल्तिस्तान में थी. मैं वहाँ पे सर्व कर रहा था एज कलेक्टर ऑफ कस्टम्स. कस्टम्स के महकमे में जो हमारी फील्ड फॉर्मेशन है, जैसे हमारी टेरिटोरियल, अगर कोई टेरिटरी मैनेज करता है कोई कस्टम्स ऑफिसर को हेड करता है तो उसको कलेक्टर कहते हैं. तो गिलगित बल्तिस्तान में कस्टम्स ऑपरेशंस को मैं हेड कर रहा था. तो वहाँ पे मेरे बड़े भाई भी हैं और वहाँ के चीफ सेक्रेटरी भी हैं, मोहिउद्दीन वानी साहब. उन्होंने ये आइडिया मेरे साथ डिस्कस किया कि गिलगित बल्तिस्तान असल में टेरिटोरियली इट्स सो रिमोट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और एट द सेम टाइम वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है. सो वहाँ पे इनेबलिंग फैक्टर्स अलबत्ता नहीं है कि वहाँ की जो बच्चे बच्चियां हाईली एजुकेटेड, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज कि उनको कैसे पता लगे कि उन्होंने फर्दर एजुकेशन अगर हासिल करनी है, या दुनिया में अपॉर्चुनिटीज किस किस्म की हैं, दुनिया कहाँ खड़ी है, एक एक्सपोजर है. तो उन्होंने बजाय कि वो बच्चे वहां से निकल के पूरे पाकिस्तान में कोशिश करते हैं, इतने ज्यादा मूवमेंट तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे एजुकेटेड जो वहाँ पे यूथ है उसका पोटेंशियल ज़ाया हो जाता है उस इलाके की रिमोटनेस की वजह से. तो हमने प्लान किया कि क्यों ना एक ऐसा इवेंट किया जाए जहाँ पे पाकिस्तान के सरकारी, नीम सरकारी, बहुत से प्राइवेट इदारे, यूनिवर्सिटीज, थिंक टैंक्स, जहाँ जहाँ भी एजुकेटेड यूथ की खपत हो सकती है, तो उन इदारों के रिप्रेजेंटेटिव्स को हम गिलगित बल्तिस्तान बुलाएं और वहाँ पे वो प्रेजेंटेशंस भी दें, अपने अपने इदारों के बारे में इंट्रोडक्शन दें, पोटेंशियल बताएं, और in other words just give the educated youth something to think about. कि डॉक्टरी इंजीनियरिंग तो हम लोग सारे कर ही लेते हैं, बट देयर इज सो मच मोर टू द वर्ल्ड देन जस्ट हार्डकोर साइंसेस. तो उस हवाले से फिर वो एक तकरीबन एक हफ्ते का इवेंट ऑर्गेनाइज किया, जिसमें इट वाज एन अनबिलीवेबल रिस्पांस. जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, जिसको फिर चीफ सेक्रेटरी साहब ने, मोहिउद्दीन भाई ने, उसको एक एक चीज को खुद मैनेज किया. हर रोज फेस्टिवल के वो पर्सनली 2-3 दफा आते थे, गेस्ट को वेलकम करते थे. तो उस हवाले से उन्होंने पाकिस्तान कस्टम्स को भी मौका दिया. तो फिर मैंने, क्योंकि मैं वहाँ पे कलेक्टर था, तो हमने भी वहाँ पे फिर एक अपना स्टॉल लगाया और वहाँ पे हमने पाकिस्तान का मैप, उस पे कस्टम्स की लोकेशंस, फिर पाकिस्तान
کسٹمز کی ورکنگ اور اس کے پوٹینشیل، اس کے چیلنجز، گلگت بلتستان میں ہمارا وے فارورڈ کیا ہے، اس حوالے سے پھر ہم نے بھی بھرپور پارٹیسپیٹ کیا. تو یہ اس طرح کا ایونٹ جس کو پھر آپ کو پتا ہے کہ کریئر فیسٹیول کا نام دیا گیا. تو یہ اس وقت پہلا فیسٹیول ہوا تھا. اس سے پہلے کبھی وہاں پہ یہ امپلائرس کو یوتھ کے پاس اس طرح سے ریپرزینٹ نہیں کیا گیا. سو آئی واز ویری ہیپی کہ پاکستان کسٹمز کو تھرو دا چیف سیکرٹری یہ موقع ملا اور ہم نے اس میں شرکت کی اور بہت سے اور اداروں نے بھی شرکت کی. اٹ واز اے گریٹ ایونٹ اینڈ آئی ایم سو ہیپی دیٹ وی ٹوک پارٹ ان اٹ. Wow, sir. It was a great festival then. Yeah, it was a lot of festivity. اسکولوں کے بچے بھی تھے, کالجز کے بچے بھی تھے, جو وہاں پہ پوسٹ گریڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی تھے. سو اٹ واز کہتے بہت بھرپور رسپانس تھا, بہت رونق تھی اور بہت اچھا ارینجمنٹ تھا کہ ایک ہال ایسا تھا جہاں پہ اس کو پریزنٹیشنز ہو رہی تھیں اور باہر اسٹالس تھے. سو یس, it was something to look forward. I hope کہ ہر سال اسی طرح سے کریئر فیسٹیول ہوتا رہے. That is I Yes, think sir. that's a great. Yeah. Right, sir. سر کسٹم ڈپارٹمنٹ میں اس سے واقف ہوں کہ ہمیں ایئرپورٹ پر اس سے واسطہ پڑتا ہے. سر کسٹم کا ایئرپورٹ اور باقی ممالک سے کیا کنیکشن ہے؟ اچھا, کسٹمز کا کچھ اس طرح سے سلسلہ ہے کہ کسٹمز کا کام جو ہے وہ صدیوں پرانا ہے. جب بھی ممالک کی حدود, ان کی بین الاقوامی حدود قائم ہوئی تو تبھی سے کسٹمز کے محکمے کا کام شروع ہوا. فارملی اسپیکنگ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو اس کے بعد جو آپ کی وکٹوریس کنٹریز تھیں, دا ایلائز, تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ جو ہے وہ دنیا میں جنگ نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کو کچھ بین الاقوامی اداروں کے ذریعے یہ انشور کریں گے کہ دوبارہ اتنی بڑی جنگیں نہ ہوں. اس کے لیے 2-3 ادارے شروع میں بنائے گئے. اس میں آپ کو پتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ قائم ہوا, اس کے اندر آئی ایم ایف, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ قائم ہوا. یہ میں بات کر رہا ہوں 1945 سے لے کے 1955 کے بیچ میں. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن بنایا گیا اور ورلڈ کسٹمز آرگنائزیشن بنایا گیا. تو یہ 4 ادارے ایسے تھے بین الاقوامی جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد قائم کیے گئے اس مقصد سے کہ دیکھا یہ گیا تھا کہ جو زیادہ جنگیں ہوئی ہیں, ورلڈ وارز 1 بھی اور 2 بھی, اس کی کور وجہ یہ تھی کہ جو امپیریل ممالک تھے ان کی کالونیز, نو آبادیاں, ان کی نو آبادیوں کے ساتھ تجارت کے معاملے کے اوپر سیاسی معاملے کھٹائی میں پڑتے تھے اور اس کے بعد یہ چیزیں ایسکلیٹ ہوتے ہوئے ورلڈ وارز تک جا پہنچی. تو انہوں نے دیکھا کہ اگر اکنامک اور ٹریڈ کو آپ ایک یونیک, ایک کنسسٹنٹ معیار پہ فیئرنس کے ساتھ اور بین الاقوامی قواعد کو کنسسٹنٹلی اپلائی کریں گے تو اٹس پاسبل کہ اتنے بڑے مسئلے جنریٹ نہ کریں. تو ورلڈ کسٹمز آرگنائزیشن کا کام تھا کہ جو بھی تجارتی پالیسی بنے اس پالیسی کو زمین کے اوپر امپلیمنٹ کرنا. اگر پالیسی بنتی ہے کہ کاٹن پاکستان سے جانی ہے امریکہ, تو یہ کاٹن فزیکلی کیسے جانی ہے؟ تو یہ جو چیلنج تھا پھر یہ ورلڈ کسٹمز آرگنائزیشن, کیونکہ ظاہر ہے کتابی رولز تو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن بناتی ہے, لیکن اس کا جو پریکٹیکل امپرنٹ ہے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے, اس کے رولز اور اس کی کنسسٹنسی بنانا, یہ پھر ورلڈ کسٹمز آرگنائزیشن کا کام ہوا. اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں جو کہ یو این کے ممبرز ہیں اور ڈبلیو ٹی او کے ممبرز ہیں, ان کو اپنی اپنی کسٹمز آرگنائزیشن تشکیل دینی ہے جو کہ ایک سرکاری ادارہ ہوگا جو کہ سرکار کی کسٹمز پالیسیز کو کنسسٹنٹلی دنیا کے ساتھ کنسسٹنٹلی اپلائی کرے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ کسی جگہ پہ کسٹمز ڈیوٹیز اتنی زیادہ ہوں کہ اس سے تجارت کے اندر کھٹائی پڑے. تو ایسا پھر وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے کسٹمز کا. اور پھر جیسے آپ نے بتایا کہ جو
گڈز اور پیسنجرز جو کہ بین الاقوامی حدود کراس کرتے ہیں, انٹرنیشنل بارڈرز کراس کرتے ہیں پیسنجرز اور آپ کی گڈز کموڈیٹیز, ان سب کی جانچ پڑتال ٹریڈ قوانین کے مطابق کرنا اور جتنے بھی انٹرنیشنل قوانین ہیں وہ ان پر اپلائی کرنا, یہ کسٹمز کے محکمے کا کام ہے. اسی لیے آپ کو ایئرپورٹس کے اوپر جب آپ لینڈ کرتے ہیں بین الاقوامی سفر کرنے کے بعد, تو جو آپ کو بہت سے ادارے وہاں پہ نظر آتے ہیں, اس میں آپ کے سامان کی جانچ پڑتال ڈرگ انفورسمنٹ کا ادارہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ پھر کسٹمز کا ادارہ بھی, اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے پاس کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو کہ بینڈ آئٹم ہو یا نارکوٹکس ہو. تو اس کی لسٹ جو ہے وہ وقتاً فوقتاً اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے. بہت سے چیزیں ہیں جو کہ بین الاقوامی طور پہ بینڈ ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جو کہ لوکلی بینڈ ہیں, پھر بہت سے اور ادارے ہیں ریگولیٹری اتھارٹیز جیسے اسٹیٹ بینک کے قوانین کہتے ہیں کہ آپ ایک خاص حد سے زیادہ کرنسی, فارن کرنسی آپ پاکستان سے لے جا نہیں سکتے, اور پاکستان میں آنے کی تو اتنی ایشو نہیں ہے لیکن لے جانے کے اوپر پابندی ہے. اسی طرح شراب ہو گیا اور اس طرح کی ادویات ہو گئیں, وہ آپ ہمارے لوکل قوانین کے مطابق پاکستان میں نہیں لا سکتے. اور جہاں تک آپ کی بڑی تجارت ہے اس کے اندر اپنے قوانین ہیں, مثلاً آپ پرانی گاڑیاں خرید کے پاکستان نہیں لا سکتے, آپ کو 5 سال سے زیادہ آپ جیپ وغیرہ نہیں لا سکتے, 3 سال سے زیادہ پرانی آپ پیسنجر وہیکل نہیں لا سکتے. سو تجارت کے ماحول کے مطابق جو تجارت کا ادارہ ہے وہ قوانین بناتا ہے, پالیسی, اور اس پالیسی کو پھر بارڈر کے اوپر انفورس کرتا ہے کسٹمز کا ادارہ. جی Right, sir. Sir, talking about import and export of legitimate cargo, I have two questions actually. For personally importing something and the other for commercial purpose. Sir, جیسے ہم overseas پاکستانیز اگر ہم پاکستان کوئی چیز بھجوانا چاہیں, فار ایگزامپل الیکٹرانکس, فرنیچر, تو سر اس کے اوپر اتنا ٹیکس لگا دیتی ہے گورنمنٹ کہ آخر میں آ کے ہم اپنا ارادہ ہی بدل دیتے ہیں. تو سر کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی عفیفہ, جیسے میں نے کہا کہ ٹیکسیشن لاگو کرنا آپ کی پارلیمنٹ کا کام ہے. ہر سال آپ کو پتہ ہے بجٹ کا ایک ایونٹ ہوتا ہے, اور اس کے دوران ایک فائنانس ایکٹ پارلیمنٹ کے سامنے بل کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے, اور اس کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے, اور پھر وہ اس سال کا فائنانس ایکٹ کی صورت میں وہ قوانین, اس کے اندر آپ کے جو ان کو ٹیرفز کہتے ہیں یوزلی, جو امپورٹ ٹیرفز, جو امپورٹ کے اوپر آپ کی ڈیوٹیز اور ٹیکسز ہیں, ان کو کلیکٹیولی ٹیرف کہتے ہیں. سو ٹیرفز کا انعقاد جو ہے وہ اس کی منظوری تو پارلیمنٹ دیتی ہے, اور دوسری آپ کی جو ادارہ ہے اس کو نیشنل ٹیرف کمیشن کہتے ہیں, وہ بھی اس بات کا تعین کرتی ہے کہ دنیا میں پاکستان کی تجارتی اگریمنٹس کے حوالے سے کس آئٹم پہ کتنا ٹیکس لگانا ہے. کسٹمز کے پاس انفارچونیٹلی یہ پاور نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ٹیکسز کو بڑھائے یا گھٹائے, اور نہ ہی یہ پاور ہے کہ چیزوں کو بین کرے یا ان کو الاؤ کرے. آپ کی تجارتی گڈس کو بین کرنا یا ان پہ ریسٹرکشن لگانا, ان کی تعداد کو کنٹرول کرنا, یہ سارا منسٹری آف کامرس کا کام ہے. ہاں, from a purely expatriate's point of view, yes, I would agree with you that comparatively to the rest of the world, Pakistan is a high tariff country. لیکن پاکستان اکیلا نہیں ہے. اگر آپ ٹرینڈ دیکھیں تو دنیا کے جتنے بھی ڈیولپنگ ممالک ہیں وہ اپنی لوکل انڈسٹری کو, لوکل امپلائمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے they use high tariffs, and they also use direct quotas and other restrictions on their imports, and that is primarily to stop contrabands and also to protect employment and local industry within the country. تو اس حوالے سے جیسے جیسے ملکوں کی معیشت اسٹرانگ ہوتی جاتی ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ ٹیرفز گھٹتے جاتے ہیں. ایون پاکستان کا میں اگزامپل دوں تو mid 80s کی بات ہے کہ آپ کے جو امپورٹ ڈیوٹیز تھیں وہ 80%, 85%, 100%, 200% تک بھی ہوتی تھیں, جو کہ اب گھٹتی صرف
20-25% رہ گئی ہیں. اور وقت کے ساتھ ساتھ ہاں جس چیز کی ڈیمانڈ کے اوپر تھوڑا کنٹرول چاہیے ہوتا ہے اس پہ ریگولیٹری ڈیوٹی ضرور لگ جاتی ہے. جیسے آج کل پاکستان کو فارن ایکسچینج کا کرائسس ہے, ہمیں اپنا فارن ایکسچینج بچانا ہے, تو اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ریسٹرکشنز لاگو ہوئی ہیں, بٹ لیکن یہ ٹیمپرری ریسٹرکشنز ہیں. اوور آل ٹرینڈ اسی طرح سے چلتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کے ملک میں ریمیٹنس زیادہ آتی ہے, آپ کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں, آپ کے ملک میں فارن ایکسچینج بڑھتا ہے, اکانومی آپ کی اسٹیبل ہوتی ہے, تو امپورٹیشن کی جو ٹیرفس ہیں وہ بدستور کم ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارے ملک کی اکنامک سچویشن بہتر ہوگی تو آئی ایم شیور یہ ٹیرفس اور کم ہوتے چلے جائیں. Okay, sir. So, what is trade facilitation when we talk about import-export for trade purposes? Can you repeat the question, please? Sir, trade facilitation kya hai when we Trade talk about import-export facilitation. for trade Okay. purposes? Yes, sir. جی, اٹس اے ویری گڈ کوشچن, اور آپ نے آئی ایم ہیپی یو آسک دس کوشچن بیکاز پاکستان کسٹمز کا جو اسٹریٹجک پلان ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کسٹمز اگلے 10-15 سال میں کس طرح سے ایوالو کرے گا, تو اس کے اندر پاکستان نے اپنا جو لا ہے عمل اور وے فارورڈ ہے, وی ہیو میچڈ اٹ وتھ دا ٹرینڈ آف ایوولوشن ان دا ریسٹ آف دا ورلڈ. اور ان دا ریسٹ آف دا ورلڈ the long-term strategic way forward for all the customs and trade is facilitation. اور trade facilitation یہ کہتا ہے کہ آپ کی ٹریڈ جب اپنے انٹرنیشنل بارڈرز کو کراس کرے تو اس کے اوپر آپ کم وقت لگائیں اور اس کی آپ جو پڑتال ہے وہ جتنی آسانی سے ہو سکے وہ ہونی چاہیے. اس میں پھر بہت سارے اس کے آئیڈیل سچویشنز ہیں, جیسے کہ نان انٹروسیو انسپیکشن, یعنی کہ آپ کے پاس آپ کے ملک کے پاس فیسلٹی ہونی چاہیے کہ جب کنٹینر آپ کے ملک میں داخل ہو کسی پورٹ پر تو آپ کو وہ کنٹینر کھولنا نہ پڑے, آپ اس کو ایک سکینر میں سے گزاریں اور آپ کو پتہ لگ جائے کہ بھی اس کے اندر کوئی ایسی کانٹرابینڈ چیز یا ویپنز تو نہیں ہے, اور آپ اس کنٹینر کو کلیئر کر دیں. اس حوالے سے پاکستان کے اندر بھی ایک گرین چینل ہے جو کہ پاکستان کی امپورٹس گرین, ریڈ, اورنج چینل کے اندر کلاسیفائی ہوتی ہے. تو جو گرین چینل میں بہت سی کمپنیز ہیں جو کہ گرین چینل استعمال کرتی ہیں, کیونکہ پاکستان کسٹم نے اپنا رسک پروفائلنگ کی اوور مینی ایئرز, اور اس کے بعد ایک اسپیشل الگوریدم بنایا ہے جو کہ کمپیوٹر ٹوٹل پاکستان کسٹمز, آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو سے کہ جب آپ دنیا کے اندر کسٹمز کی آٹومیٹڈ اور ڈیجیٹل کسٹمز کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کسٹمز رینکس ویری ہائی ان دا ورلڈ as far as automated customs processes. ہمارے جتنا بھی کلیئرنس ہے وہ سارا ریئل ٹائم کمپیوٹر سافٹ ویئر کے تھرو ہوتی ہے. آپ گھر بیٹھ کے بھی اپنے قوائف جو ہیں وہ امپورٹ قوائف آپ درج کر سکتے ہیں کمپیوٹر سسٹم میں. ہم لوگ اب جا رہے ہیں نان انٹروسیو کلیئرنس کی طرف کہ پاکستان میں ہم اسکینرز انسٹال کریں تاکہ امپورٹ اور تیزی سے کلیئر ہو. ایک اور اس میں چیز ہوتی ہے جس کو پری ارائیول کلیئرنس کہتے ہیں, یعنی کہ ابھی آپ کا کنٹینر پہنچا بھی نہیں ہے لیکن آپ اس کی ڈیوٹی ٹیکسز پہلے سے ادا کر دیں اور وہ کنٹینر صرف پورٹ کے اوپر انٹر ہونے کے بعد ہی کلیئر ہو جائے. یہ فیسلٹی اس سینس میں ہوتی ہے جیسے اگین جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ہمارے اچھے امپورٹرز ہیں یا ہائی اینڈ کارپوریٹ کنسرنز ہیں جن کی ایک ہی امپورٹ بار بار آنی ہے, تو پھر فیسیلیٹیشن کا قاعدہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ کو ہر دفعہ اس کا کنٹینر کھولنے کی ضرورت نہیں, اور پھر اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کہتے ہیں جی آپ پہلے ڈیوٹی ادا کر دیں, کنٹینر پہنچتے ساتھ ہی ہم اس کو ڈیوٹی لینے کے لیے بھی نہیں روکیں گے. سو ہم لوگ اس طرف جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. ایک اور اس کے اندر فیسیلیٹیشن میں جو ایک اور اسکیم ہے اس کو آتھورائزڈ اکنامک آپریٹر کہتے ہیں, اور وہ بھی ہے کہ کچھ شرائط ہم نے انفورس کرنی ہوتی ہیں کمپنیز نے کہ ان کے پاس سیکیورٹی, آڈٹ اور ریکارڈنگ ڈاکومنٹیشن اگر بہت اعلیٰ درجے کی ہے, ظاہر ہے اس کے ورلڈ سٹینڈرڈز ہیں, تو اس کیس میں بھی اس کو ایک آتھورائزڈ اکنامک آپریٹر کا نام دیا جاتا ہے, اور ایسے آپریٹر کو بھی گرین چینل کی کوئک کلیئرنس فیسلٹی دی جاتی ہے. سو یہ کچھ ایگزامپلز میں نے دیے کہ ٹریڈ فیسیلیٹیشن کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں.
جی بالکل سر. سر ایک عام شہری یعنی ایک عام اوورسیز پاکستانی کو کیسے پتا چلے کہ کون سی چیز پر کتنی کسٹم ڈیوٹی ہے اور کون سی چیز لائیں یا نہ لائیں؟ اس کا آسان طریقہ تو یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ٹریڈ پالیسی امپورٹ ٹریڈ پالیسی ایک ڈاکومنٹ ہے جو کہ ایک نوٹیفیکیشن ہوتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا. اس کو ضرور دیکھنا چاہیے ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ منسٹری آف کامرس کا اختیار ہے کہ وہ امپورٹس اور ایکسپورٹس کے اوپر پابندی یا ریسٹرکشن لگاتی ہے. تو امپورٹ ٹریڈ پالیسی کو ضرور دیکھیے گا. جو پاکستان میں بیگیج رولز ہیں اپ ڈیٹڈ بیگیج رولز ان کے بارے میں وہ بھی انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو مل جائیں گے, اپ ڈیٹڈ مل جاتے ہیں. اور تیسری چیز ہے کہ آپ اپنی لوکل ایمبیسی یا کانسولیٹ کو فون کر کے ضرور پوچھا کریے کہ لیٹ سے کچھ چیزیں ہیں, موبائل فونز ہو گئے کہ کتنی تعداد میں آپ اپنے ساتھ لا سکتے ہیں, اور کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے ہیں. کرنسی ہے کہ اس کے اوپر کوئی اس کی سیلنگ تو نہیں ہے کہ آپ میکسیمم کتنی کیری کر سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ کو, یہ کچھ جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ امپورٹ ٹریڈ پالیسی دیکھیے, بیگیج رولز دیکھیے, اور یقیناً اپنے لوکل کانسولیٹ یا ایمبیسی سے بھی ضرور کنسلٹ کر لیا کریں بفور ٹریولنگ, so it will help the situation. ہمارا کسٹم ڈپارٹمنٹ اوورسیز پاکستانیوں کی سہولت کے لیے کس طرح کام کرتا ہے؟ پاکستان کسٹمز جو ہماری انٹرنیشنل ایمبیسیز ہیں, پاکستان کی تقریباً 85 کے قریب ممالک میں ایمبیسیز اور کانسولیٹس ہیں, اور وہاں پہ یوزلی ٹریڈ کاؤنسلر کا ایک عہدہ ہے جو کہ وہاں پہ ہمیشہ ایک تعینات رہتا ہے. سو ٹریڈ کاؤنسلر کے ذریعے جو پاکستان میں انٹرنیشنل کسٹمز آفس ہے اس کا ایک پرماننٹ لنک رہتا ہے اپنے ٹریڈ کاؤنسلرز کے ساتھ, اور ہم منسٹری آف کامرس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. اب جیسے کہ ای میل وغیرہ اور یہ چیزیں بہت کامن ہیں, سو ہمیں ہمارے انٹرنیشنل کسٹمز آفس کو جو کہ اسلام آباد کے اندر FBR میں قائم ہے, وہاں پہ ہمیں ای میلز آتی ہیں, کویسچنز آتی ہیں, کوئریز آتی ہیں مختلف ایمبیسیز کے تھرو. تو پاکستان کسٹمز لوکلی جو ہے وہ اپنا لنک فورن ایمبیسیز کے تھرو اسٹیبلش ہر وقت رہتا ہے ہمارا, اور ہمیں جو بھی کنسرنس ہیں انٹرنیشنل ٹریولرز اور ڈائسپورا کے ایکسپیٹ پاکستانیوں کے, وہ ہمیں وہاں سے بھی آتے رہتے ہیں. سو یو کین سے کہ ہم منسٹری آف فارن افیئرس اور ہماری جو فارن ایمبیسیز ہیں وہ ہمارے ساتھ ان ٹچ رہتی ہیں اس حوالے سے. جی بالکل سر. What is the role of custom in revenue collection? کسٹمز کا تو بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے جی ریونیو کلیکشن میں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو فیڈرل ریونیو ہے, فیڈرل گورنمنٹ ریونیو, اس کا ایک بہت بہت بڑا چنک ہم لوگ اپنے امپورٹ ٹیکسز کے تھرو ڈرائیو کرتے ہیں. آپ کے امپورٹ سٹیج کے اوپر نہ صرف کسٹمز ڈیوٹی, سیلز ٹیکس عائد ہوتا ہے آپ کی اشیاء کے اوپر, آپ کی درآمدی اشیاء پر, بلکہ آپ کا انکم ٹیکس جس کو آپ ود ہولڈنگ موڈ میں کلیکٹ کرتے ہیں, جو کہ لوگ بعد میں اپنا ریٹرن ڈالتے وقت اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کی کلیکشن بھی امپورٹ سٹیج پہ ہو جاتی ہے. تو it's a huge amount of federal revenue that gets collected by Pakistan Customs at the import stage. اور کیونکہ ہمارا ملک ایک درآمدی ملک ہے, ہماری ضروریات کے اندر جیسے آپ کو پتہ ہے کہ POL یعنی کہ پیٹرولیم پروڈکٹس, آئل, فاسل فیول, تو اس کی بے تحاشا امپورٹ ہے. آپ کی ادویات کی بے تحاشا امپورٹ ہے, کنزیومر گڈس کی بہت امپورٹ ہے, اور یہ ساری چیزیں جو ہے ان پہ ڈیوٹی اور ود ہولڈنگ ٹیکس یعنی کہ انکم ٹیکس ان پہ عائد ہوتا ہے, اور وہ سارا کا سارا پاکستان کسٹمز امپورٹ سٹیج پہ کلیکٹ کرتا ہے. سو پاکستان کسٹمز کا ایک انتہائی کلیدی اور میجر رول ہے ریونیو کلیکشن میں. جی سر کسٹم ڈپارٹمنٹ میں خواتین کا کتنا اسکوپ ہے؟ This is a very good question. I'm proud to say کہ پاکستان کسٹمز کا جو آفیسر کیڈرز ہیں جو کہ
وہ آفیسرز ہیں جو کہ گریڈ 17 میں CSS کا ایگزام دے کر بھرتی ہوتے ہیں. ایون 20-25 ایئرس پہلے سے پاکستان کسٹمز کے اندر لیڈی آفیسرز کی بھرتی کا ایک بہت ہی انکریجنگ رجحان تھا, جو کہ اب مزید بڑھتا جا رہا ہے. اور یو وڈ بی ہیپی ٹو نو کہ ہر سال جب پاکستان کسٹمز کے CSS افسران کی بھرتی ہوتی ہے تو ہمارے آلموسٹ 50-55% آفیسرز جو ہیں وہ لیڈی آفیسرز اس میں بھرتی ہوتے ہیں. اب پاکستان کسٹمز جو ہے وہ اس ٹرینڈ کو نچلے ایکس کیڈر یا آپریشنل رینکس کی طرف بھی لے کے جا رہا ہے. ہم نے حال ہی میں جو بھرتیاں اپنے انسپیکٹرز کی ہیں اس کے اندر بھی ہم نے خواتین کے اسپیشل کوٹاز مقرر کیے ہیں. تو پاکستان کسٹمز کے اندر آئی ایم پراؤڈ ٹو سے کہ خواتین کی انوالومنٹ بہت ہی انکریجنگ اور بڑی سگنیفیکنٹ ہے. سر سر آپ اس ڈپارٹمنٹ میں اپنی سروس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آئی فیل ایکسٹریملی سیٹسفائیڈ. جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کسٹمز ایک اسپیشلائزڈ ادارہ ہے جو کہ ٹریڈ ایشوز اور بارڈر پریونٹیو رول اس میں دونوں ہیں. سو اس کے اندر ایک ڈائیورسٹی بھی ہے. ہم لوگ کا اکنامک ایکسپوجر بھی ہے, جس وجہ سے وی آر یوزلی ویری ویل اویئر آف دی اکنامک اسپیشلائزیشن آف آر کریئرس. ہمارے بہت سے افسران جو ہیں وہ ایز ٹریڈ آفیسرز, ٹریڈ کاؤنسلرز دوسری ایمبیسیز میں سرو کرتے ہیں جا کے. اور سنس وی آر پارٹ آف دا سینٹرل سپیریئر سروس, تو اس میں سینئر اسٹیج پر جا کے وی ہیو اے لاٹ آف آپشن ٹو موو ٹو سیکریٹریٹ اور secretarial groups as well. So as far as career diversity and progression is concerned, I think I'm really satisfied with how I see my career. Yeah, thank you. سر کوئی دوران سروس ایسا واقعہ جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ دوران سروس بہت سے آئی تھنک واقعات تو ہیں, روزمرہ کے بھی ہیں, کچھ سختی کے ہیں, کچھ نرمی کے ہیں. سو سال 2003 کا صرف میں ذکر کروں گا کہ میری پوسٹنگ پہلی لاہور کی تھی. اس کے بعد پہلا جو میرا آؤٹ آف ہوم ٹاؤن میری پوسٹنگ آئی وہ فیصل آباد کسٹمز کی آئی تھی پوسٹنگ. تو میں نے وہاں پہ جوائن کیا, تو نومبر کے مہینے میں جوائن کیا, سخت سردی تھی. اور میرے جو اس وقت جو میرے کلیکٹر تھے, کیونکہ میں نے ایز اسسٹنٹ کلیکٹر اپنی نوکری شروع کی تھی گریڈ 17 میں, تو ہمارے بہت ہی ایک شفیق لیکن بہت ہی سخت کلیکٹر ہوتے تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, حافظ انیس صاحب ان کا نام تھا. تو میرے جوائن کرتے کے ساتھ ہی جب رمضان شروع ہوا, تو اب لاہور کے اندر تو میں نے پہلے سیلز ٹیکس میں کام کیا تھا, تو مجھے دفتری کام کرنے کی عادت تھی. فیصل آباد میں کسٹمز کا ان جنرل مجھے اس طرح سے اندازہ نہیں تھا اس کے چیلنجز کا, اور میں تھا بھی نیا آفیسر. تو مجھے یاد ہے کہ دوسری یا تیسری افطاری جب ہوگی, ہم لوگ آفیسرز میس میں رہتے تھے, ہمارے کلیکٹران صاحبان بھی ادھر ہی رہتے تھے. تو افطاری کے بعد کوئی گھنٹے کے بعد تقریباً جو ہمارا پیادہ ہے وہ آیا, اس کا جی کلیکٹر صاحب آپ کو یاد فرما رہے ہیں. تو میں اپنے کمرے سے ان کے کمرے میں چلا گیا, تو وہ خیر بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا جی AC صاحب آپ نے افطاری کر لی؟ میں نے کہا جی سر. تو کہنے لگے اچھا تو افطاری کر لی ہے, تو آپ عشاء کی نماز پڑھ کے پھر آپ کام شروع کریں. تو میں کچھ حیران ہوا کہ میں صبح تو دفتر اٹینڈ کر آیا ہوں. میں نے کہا سر اب تو کام کیسے, مطلب میں سمجھا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یو آر ناؤ اے کسٹمز آفیسر, آپ نے اینٹی اسمگلنگ جو روٹین ہے اب آپ نے آج سے وہ شروع کرنی ہے. تو اینٹی اسمگلنگ روٹین کا یہ مطلب تھا کہ پھر میں عشاء کی نماز پڑھ کے دوبارہ اپنے اینٹی اسمگلنگ آفس جاتا, اور وہاں پہ اپنے اسکواڈ کو ترتیب دیتا, اور پھر ان کو مختلف ڈائریکشنز میں, کبھی ان کو موٹر وے کی طرف بھیجا, اور پھر وہ تقریباً ساری رات وہ ہمارے اسکواڈ چلتے اور وہ آمد و رفت چلتی رہتی تھی. تو مجھے یاد ہے میں شروع میں بہت گھبرایا, کیونکہ ظاہر ہے سارا دن روزہ رکھنا, افطاری کرنی, اس کے بعد پھر تو مجھے یاد ہے میں نے اپنی والدہ کو فون کیا, میں کہا جی یہ تو بڑی سخت روٹین بن گئی ہے, نہ میں دن میں آرام کر پاتا ہوں نہ رات میں. میری والدہ نے بڑی ایک مزے کی بات کی, انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر
تم جسم کی سختی کی کمپلین کر رہے ہو تو یہ مت کرو، کیونکہ کہتے ہیں کہ جسم کی سختی جو ہے وہ انسان کے اندر اتنی اڈاپٹیبلٹی ہے کہ آپ جتنی سختی میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیں آپ کو عادت پڑ جائے گی، آپ سخت جان ہو جائیں گے، اور آپ جتنی نرمی میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیں آپ کو اس کی بھی عادت پڑ جائے گی. تو کہتے ہیں کہ تم اگر if it is physical toil تو this is no complaint, so you have to put up with it اور اپنے آپ کو سخت جان بناؤ. تو میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، اور مزے کی بات ہے کہ ودن اے منتھ وہ ایسی روٹین بنی کہ پھر اس کام میں مزہ آنے لگا. اور پھر 31 دسمبر 2003 کو میں یاد ہے نیو ایئر نائٹ تھی، تو میں اس وقت بھی شدید سردی میں کسی ناکے پر کھڑا ہوا تھا، تو میں ہنسنے لگ گیا کہ یہ نیو ایئر میں نے سڑک کے اوپر گزارا. لیکن اس طرح کے بڑے ایک انکریجنگ اور موٹیویٹنگ واقعات ہیں جو کہ ہمارے سینئر افسران نے ہمیں، ہاں سختی ہم پہ ضرور کی لیکن وہ ہمارے فائدے کے لیے کی. تو بہرحال I remember this incident. Wow, sir, this is amazing. And sir, اب اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ محاورات کا ہے and it's basically a fun segment. So, sir, are you ready? Okay, I think I'll try. I'm not ready, but I'll try. And sir, you can skip any if you want to. And اس کا آپ one word substitution دے سکتے ہیں کسی political personality کا نام لے کر. دوبارہ بتائیے، تھوڑی سی آواز مکس ہو گئی. Can you talk a bit slowly? سر آپ کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کا نام لے کے ون ورڈ سبسٹیوشن بھی دے سکتے ہیں. One word substitution. Okay. یس سر. مقدس گائے. مقدس گائے. اس کو مجھے کسی فقرے میں استعمال کرنا ہے؟ صرف فکرے میں استعمال کر لیں یا پولیٹیکل پرسنالٹی کا نام لے کے ون ورڈ سبسٹیوشن دے دیں. اٹس اپ ٹو یو سر. میں فقرے میں ہی استعمال کر لوں گا بیکاز پولیٹیکل کامنٹ تو میں نہیں کر سکتا. جی، مقدس گائے. ہاں، جب مہنگائی آتی ہے عوام مقدس گائے کی طرح دم ساتھ کے بیٹھ جاتی ہے. اوکے سر. اندھوں میں کانا راجا. اندھوں میں کانا راجا. نہیں، اس کو پاس کر دیں. اندھوں میں کانا راجا بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. اندھوں میں کانا راجا تو میں ہی ہوں. میں اتنا خوش قسمت رہا ہوں. ہاں جی، سیریسلی میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے کرم سے میں اتنا خوش قسمت ہوں کہ واقعی میرے جیسے بہت اور بھی تھے جنہوں نے مجھ سے زیادہ محنت کی، لیکن شاید میں اندھوں میں کانا راجا تھا کہ مجھے وہ کچھ ملا جو میری بساط سے زیادہ تھا. تو یا آئی تھنک آئی ایم ون. طویلے کی بلا بندر کی سر. کیا جی؟ طویلے کی بلا بندر کے سر. یہ عفیفہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا. مجھے بندر بس سمجھ آیا اس میں. طویلے کی بلا بندر کے سر. چلیں اس کو پیس کر دیں. اوکے سر. نہ ہوگا 9 من تیل نہ رادھا ناچے گی. اتنے مشکل محاورے تو کہتے ہیں نا، یہ تو 20-30 سال بعد سن رہا ہوں میں. نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. نہ بجلی ہوگی تو نہ ضائع ہوگی. جب بجلی ہوگی ہی نہیں تو ضائع کیسے ہوگی؟ جیسے کہ نہ اوکے 9 سر. من تیل ہوگا تو نہ ہی رادھا ناچے گی. فائن سر. بغل میں چھری منہ میں رام رام. بغل میں چھری منہ میں رام رام. اوئے ہوئے ہوئے، یہ بھی بہت ہی، یہ تو سیاسی، اور اس کو سن کے تو مجھے ہاؤس آف کارڈز یاد آ گیا. نیٹ فلکس پہ ایک شو ہوتا تھا. اینی ویز، بغل میں چھری منہ پہ رام رام. بھائی عید کی شاپنگ کے دوران دکانداروں سے بچو، کیونکہ بغل میں چھری ہوتی ہے اور وہ منہ پہ رام رام اور دام دام ہوتا ہے.
You played very well, sir. So I hope I did well. Okay, thank you so much. And Avian, thank you so much for your time. Afifa, thank It you was an very much. Mhm. It was my honor. It's great to interact with the youth of our country. You are making this effort, and I wish you well. And I have seen other posts and other interviews that you have conducted. You always try to find people that can have an informative influence on the younger generation. So I wish you the best. اور کسٹمس کے حوالے سے کوئی queries وغیرہ ہوں تو you are most welcome to consult. Thank you very much and have a Thank you so much, happy new year. sir. Thank you. آخر میں مبارک صدیقی کے کچھ خوبصورت اشعار سے اختتام کروں گی. خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہوا کی عزت پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. ذرا سی لفزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے. سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے اور ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے. ماشاءاللہ خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے. جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر پھر اس کے آگے نگاہ اپنی چھکا کے رکھنا کمال یہ ہے. وہ جس کو دیکھے لشکر بھی لڑکھڑائے شکست کھائے لبوں پہ اپنے وہ مسکراہٹ سجا کے رکھنا کمال یہ ہے. یہ نئے سال کا پہلا دن ہے. And I wish you all a happy new year. Thank you very much, Afifa. Thanks so much, Thank sir. you. It was an honor having Thank you here. Thank you for watching. Allah Hafiz. Same here and best of luck. Thank you.